अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल शाहिद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब उन्होंने आज भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की वो पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी हौसला अफजा है और एक हवा का ठंडा झोंका कहा जा सकता है। जिस तरह हुकूमत आम तौर पर परसेप्शन बिल्ड करती रहती है अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करने, उनको उठाने, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने और उन पर मुकदमात कायम करने और पार्टी से वफादारियाँ चेंज करने के लिए जो किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे या किए जा रहे हैं, उसकी डाइवर्शन आर्मी की तरफ ही मोड़ी जाती है। और आम आदमी ये समझने में इस वक्त समझता है कि इनके पीछे अगर अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट ना हो तो ये इस तरीके की हुकूमत जुर्रत नहीं कर सकती। और ये बड़ी देर से ऐसा हो रहा है कि आपने देखा है कि काले वीगो डाले या 9 मई के बाद जो हालात हुए उसमें किसी ने नहीं पूछा। इवन देन के अदालतों में जिस तरीके से फैसले लिए गए और जज साहबान ने जो फैसले दिए उसमें डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल हुए और फिर हज़ारों बेगुनाह लोग भी इसकी ज़द में आ गए। और इस वक्त भी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और ISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह तौर पर कहा गया हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और हम किसी सियासी पार्टी के ना हक में हैं ना उसके ख़िलाफ़। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान सरहदों पर इस तरह आज के दिनों में जिस तरह कुर्बानियाँ दे रही है और पाकिस्तान जिस ख़तरात से दो चार है। हमारा बलूचिस्तान जिसको मैं सुलगता बलूचिस्तान कहता हूँ और मौलाना फजल रहमान के बकौल डेरा इस्माइल खां और लक्की मरबत से बलूचिस्तान तक हुकूमत की रेट नहीं है और वहाँ बाकायदा तौर पर जो तालिबान हैं वो वसूलियाँ सड़कों के ऊपर कर रहे हैं और रात को चलना बड़ा मुश्किल है और कोई किसको किस वक्त उठा ले। और फिर बलूचिस्तान के मतलब आपने देखा कि अवामी राय एक तरफ, लेकिन बहरहाल वहाँ जो 26 तारीख को वाक़या हुआ वो बहुत अंदोनाक है। और आज उस पर भी बात की गई कि एक दिन में कमों बेश अफवाज पाकिस्तान 130 ऑपरेशन करती है और 4200 एक महीने में ऑपरेशन हुए हैं, जहाँ काफ़ी दुश्मनों को यानी जिसको खारजी कहते हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया गया है। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस सिलसिले में जो इक़दाम किए हैं वो भी तिश्ना इसलिए हैं कि वज़ीर पाकिस्तान के दौरे में भी हालात सुधर नहीं सके। उन्होंने वहाँ 13 अरब रुपए का पैकेज दिया, लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने जब असम्बली में तकरीर करके अपना इस्तीफ़ा पेश किया तो उन्होंने कहा कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप बलूचिस्तान से माफ़ी मांगें, क्योंकि जो मेरे वर्करों के साथ हुआ और कहा गया यह एनकाउंटर है, लेकिन जब हमने देखा तो उनकी आँखों को जगह जो हाल किया गया था वो बाकायदा तशद्दुद से हुआ था। और उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार करके आज दुबई रवाना हो गए। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन तमाम लोग उनका इस्तीफ़ा वापस लेने में नाकाम रहे। दूसरा हमारा मौजू होगा कि हुकूमत कहते हैं कि दरिया को अपनी मौज और तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियाँ रहे। वो अपने तौर पर SC अमेंडमेंट्स, आइनी तरमीम, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जजों की उम्रों को बढ़ाना, जजों की तादाद को बढ़ाना, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला इस मखसूस नशस्तों का करने के लिए फैसला कर ही ले तो उसको वापस कैसे करना है, रिव्यू पे कैसे जाना है, वो इन्हीं धंधों में फंसे हुए हैं। और काजी फाजिसा साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके मतलब कहा जाता है कि वो तो इतने मासूम हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो एक्सटेंशन के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर ये कानून पास हो जाता है तो फिर वो वाज़ेह ऐलान क्यों नहीं करते कि मैं इससे भी फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। और ये हमारी अदलिया में इस वक्त सूरत हाल है। और आपने देखा कि तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 60,580 मुकदमात पेंडिंग हैं। जजों की तादाद बढ़ानी चाहिए, लेकिन इस मौके पर इस पर बड़ा सवालिया निशान है। पंजाब गवर्नमेंट पर बात करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती है, लेकिन उसके आगे IMF की शराइत आड़े आ जाती हैं। तो इसमें भी बात पूछेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं हुकूमत कर सकती है। और रावलपिंडी में PTI का जलसा भी आज के मौजू में हमारा रहेगा कि 3-4 जलसों की इजाज़त न मिलने के बावजूद फिर 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। मुख्तलिफ रूट भी मुख्तस कर दिए गए हैं
لیکن ابھی ہنوز دلی دورست، کیا پتہ کل کو کیا ہو، کیونکہ اس وقت حکومت پر اس سلسلے میں 100% کوئی بھی کارروائی باعث امکان نہیں قرار دی جا سکتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب ہمارے قانون ہیں، فیصل ملک صاحب ہمارے قانون ہیں، اور علی اصغر عباس صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے بھی ان کو ذمہ داریاں رہی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تو سب سے پہلے میں اظہر صدیق صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم اظہر صدیق صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ آئینی ترمیم جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ 2/3 اکثریت چاہیے، لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طور پر ججوں کی تعداد تو بڑھائی جا سکتی ہے، یہ تو اسمبلی میں سادہ اکثریت سے ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جوائنٹ سیشن بھی حکومت کرنے جا رہی ہے، اس کے پیچھے لاجک ہے کیا؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس ٹائم جو نور عالم صاحب ہیں، جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے، پھر ان کو اس احترام کے طور پر کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، اس وقت جمعیت علماء اسلام میں ہیں، جو ان کو اس بل کے ذریعے اون نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کی ذاتی حیثیت میں، اس میں یہ ہے کہ ججز کی جو توہین عدالت کے اختیارات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ امینڈمنٹ کے پیچھے اصل راز تو آپ بتائیں، لیکن جو ہمارے علم میں وہ یہ ہے کہ کچھ پینڈنگ کیسز ہیں، اور یہ بھی امکانات ہے اگر عدلیہ میں کوئی چینج آتی ہے اور جسٹس منصور صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں، تو پھر جو غیر آئینی طور پر صوبائی حکومتیں انٹرم پیریڈ 3 مہینے کے بعد چلتی رہی ہیں، وہ بھی زد میں آئیں گے۔ اس طرح کئی کیسز ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک حکم بھی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، وہ بھی درمیان میں آتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے سر، اس کا ذرا بتائیے گا کہ ایکچولی ترمیم ہے کیا؟ جی اقبال شاہ صاحب دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اس وقت جو ایک تو یاد رکھیے کہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 239 کے مشترکہ اسمبلی کا پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا ہے۔ آئین میں اگر ترمیم کرنی ہے 2/3 اکثریت پہلے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کسی ایک ہاؤس میں پہلے جائے گا، اس میں انفرادی 2/3 اکثریت لینی ہے، ایک سے ہاؤس سے پاس ہوگا، دوسرے میں جائے گا، پھر ہوگا۔ تو یہ ججز کی عمر بڑھانا، ریٹائرمنٹ ایج کے کانٹیکس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، یا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کے کانٹیکس میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، وہ ان کے پاس نہیں۔ ہاں، یہ ججز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، جو نور عالم کے مختلف پیجز ہیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد وہ جو فکس تعداد ہے، یا سپریم کورٹ میں تعداد جیسے یہ 20 اور 21 کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے، اور سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی قانون ہوگا اس کو چیلنج کریں گے۔ ابھی ضرورت تو ہے نیچے سول کورٹوں، سیشن کورٹوں میں اندر جو تقریباً کوئی 30 لاکھ کے قریب کیسز ہے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، سننے میں یہی آ رہا ہے، جو میں نے نہ بھی ماننے چاہتے 20 لاکھ لے لیں، لیکن رول آف لا انڈیکس سے سارا کچھ ان کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ چاہتے ہیں تو سول کورٹ اور سیشن کورٹ کا نظام بہتر کریں، پولیس کا نظام، ہائی کورٹ کے جس کی تعداد پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اتنی پڑی ہوئی ہے، اب تعینات نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ میں تو صرف ایک ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں، ایک تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ پہ کنٹرول کرنے کے لیے، ججز اپنی مرضی کے لانے کے لیے، اس کو ججز پیک کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کل پاکستان تحریک انصاف کو آرٹیکل 17 کے تحت اگر بین کرنا ہے تو اس کانٹیکس میں ججز کی تعداد زیادہ چاہیے۔ لیکن وجہ کیا ہے، آرٹیکل 17 کے تحت پہلے وفاقی حکومت بین کرے گی پارٹی کو، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہوگا وہ حتمی ہوگا۔ اچھا اظہر صدیق صاحب، یہ پھر دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جو عوام نے ایک بڑی خوشگوار حیرت سے آج کی پریس کانفرنس سنی، جس میں احمد شریف صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ESPR کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، انہوں نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ افواج پاکستان سب کے لیے، سب کی فوج ہے، اور نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے حق میں ہے، نہ سیاسی پارٹی کسی کے خلاف ہے، یہ اپنا کام کریں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے جو ISC کے سربراہ ان کی تو اپوائنٹمنٹ ہی جو وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں، وہ اس کنٹیسٹ میں بات کی گئی کہ اس وقت جو حکومت ہے ان کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں اس کو عوام جو ہے اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یا سوشل میڈیا نے ایک پرسیپشن بلڈ کیا ہے یا حکومت نے کی ہے کہ اگر افواج پاکستان اس حکومت کے پیچھے نہ ہو، طاقت ان کی نہ ہو، تو اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی سچویشن میں انتقامی کارروائی کر سکیں، ججوں کی اجازت نہ دے سکیں۔ اس پر ذرا اپنا نوٹ دیجیے۔ دیکھیں، جہاں تک تو ISPR کا سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نہیں سمجھتا
اسٹیج کے اوپر یعنی بار بار وضاحتیں. ہمیں یاد ہے کہ ڈاکٹر انور سجاد 2 باتیں بڑی زبردست کہا کرتا تھا کہ ایک تو صفائی نصف اقبال ہے جرم ہے، حد سے زیادہ خلوص جو انسان کو مشکوک بنا دیتا ہے. اور آئی ایس پی آر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ کوئی بات کرتا ہے تو کریں، آپ جواب دے کے جو ہے نا کنٹروورسیز خود کہہ رہے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر یہ ہمارا اپنا اوپینین اب سول لبرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ کے بلکہ خود کنٹروورسیز جنریٹ کر دی ہیں. ہم لوگ پورا پاکستان، پوری دنیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور سوال اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے. اور پاکستان تحریک انصاف تو ڈائریکٹلی یعنی پوری فوج کے اوپر ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ابھی جتنی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور بہت سے سوال ہیں، بہت سی ایویڈنس ساری آ گئی ہے اور لوگ کھل کے نام لے رہے ہیں، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. تو اس لیے بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایکسپلینیشن دیتے رہے، انہیں کون روک سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر. پر میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری ہے، یہ دے کے خود انہوں نے مسائل اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں. اچھا، اس لیے آخری بتائیے کہ پنجاب گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ دن رات کام کر رہی ہیں، اور سیلاب کے دنوں میں، بارشوں کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا، اور پھر کئی ایسے ایڈونچر اور کئی ایسی اسکیموں کا انہوں نے افتتاح بھی کیا ہے. اور پھر خاص طور پر جب انہوں نے اپنے پنجاب کے لیے 45 بلین روپے مختص کیا کہ بجلی کے جو 500 یونٹ تک ہیں ان کو ریلیف دیا جائے گا، اس میں بھی آئی ایم ایف کود پڑا ہے. یعنی کیا اس سے پہلے سوچا نہیں گیا تھا کہ یہ کر سکتا ہے صوبہ، نہیں کر سکتا؟ کیونکہ این ایف سی وارڈ میں تو وفاق 57% وہ ان کو فائنانس کرتا ہے. تو کس طرح یہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک 300 یونٹ والے لارا لپا تھا، یا واقعہ یہ سنجیدہ تھے، یا ان کو پتہ تھا کہ آئی ایم ایف ہمیں نہیں کرنے دے گا، صرف اناؤنسمنٹ ہی کرنی تھی؟ آپ نے جو بڑا اہم معاملہ اٹھایا ہے کہ یہ یاد رکھیے گا، پنجاب حکومت بے وقوف بنا رہی ہے پوری قوم کو. ہے کچھ نہیں، مہنگائی کہاں سے کہاں جا چکی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. اب یہ سبسڈی کے نام پہ، اور سبسڈی بھی کیا ہوئے مجتبی اور انہیں شروع بتا دیا کہ وفاقی حکومت دے رہی، یعنی یہ بھی اندازہ لگائیں تو پھر باقی صوبوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ اور آئی ایم ایف کے ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے سبسڈی تو الاؤ ہی نہیں ہے، وہ سبسڈی کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لائن لاسز ختم کریں، یعنی اگر واقعی بجلی میں کرنا چاہتے ہیں تو بھائی بند کرو نا، کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے جو چوری ہو رہی ہے بجلی کی وہ ختم کریں. جو پاور پلانٹ پالیسی کے تحت بہت زیادہ یعنی آپ کا کوئلے کا دیکھیں ذرا، آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھ کر. وہ چیزیں آپ کو کم کرنی ہے. اب لینڈ لیولنگ اگر کر سکے اپنا بھارتی صوبہ پنجاب کی طرح پر، تب ہے. آئی ایم ایف تو آئی ایم ایف دیکھیں، آئی ایم ایف کو لوگ سمجھنا ذرا مشکل کام ہے. آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دیتی ہے، وہ سمجھتی ہے ایفیشینٹ ہو، آپ ایفیشینٹ نہیں ہیں. آپ چور ڈاکو اور وہ ساری چیزیں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا زبردست بات بتاتا چلوں آپ کو، ایک بادشاہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک دور آیا کہ یہاں سی این جی کے پمپ پاگلوں کی طرح لائسنس دیے، تباہ کر دیا. آپ نے کیا ہوا کہ سی این جی ڈپلیٹ ہو گئی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج آپ ایل این جی امپورٹ کر رہے ہیں، ایل پی جی امپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے پاس اتنی گیس ہونی تھی کہ جو کم از کم ہم ان چیزوں کو پورا کر سکتے، یعنی چلے کم از کم فرق بہت پڑنا تھا. اب اگلی بات کی طرف اگر آ جائے، اگر یہی بات کو سامنے رکھ کر دیکھیں، ابھی کیا کر رہے ہیں سولر پینل. سولر پینل بیسیکلی وہ لوگ لگا رہے ہیں جو بہت مہنگے، یعنی مثال کے میں اپنی بات کرتا ہوں تو میرے گھر میں اے سی وغیرہ چلتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے، تو ہم اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ جب اب دیکھیں، اگر پیداوار آپ کی ڈی ریٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کی 30,000 میگا واٹ، اور آپ جو پرچیز کرنی ہے وہ 20,000 تو کرنی ہی کرنی ہے. میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو. تو اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے. تو اگر آپ سولر لگا دیں گے وہ اس آدمی کا تو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کی حکومت کا ستیہ ناش ہو گیا. آپ کا سرکولر ڈیٹ 2.1 ٹریلین پہنچ چکا ہے. گیس کا کتنا ہو چکا ہے؟ چوری چکاری آپ سے رکی نہیں جا رہی، نااہل ہی ہے. اسی لیے آئی ایم ایف نے بالکل ٹھیک کہا ہے، انہوں نے بالکل یہ بے وقوف مت بنائے قوم کو. کل بہانہ بنائے کہ جناب آئی ایم ایف نے کہا اس لیے ہم نے سبسڈی ختم کر دی یا واپس لے لی. جو کوئی بھی کہے اس طرح زیادہ نقصان ہونا ہے، قوم کو جھوٹی امیدیں مت دے. عزیز بہت شکریہ. فیصل صاحب، شارٹ بریک ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں تو آپ سے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ہم چھوٹے سے شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. فیصل ملک صاحب، شارٹ کوشچن کافی ہیں، ذرا بتائیے کہ یہ جو حکومت ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے بالکل ہی کافی تگ و دو کر رہی ہے، پہلے ان کو خیال نہیں آیا کیونکہ ان کا پہلے بھی دور رہا ہے اور کیسز تو اتنے کم و بیش سپریم کورٹ میں پینڈنگ، تو اس کے بھی نیچے سول کورٹس، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان کے پاس، سیشن جج
کچھ لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. وہاں تو کسی قسم کی کوئی ان کی کوشش نظر نہیں آ رہی کہ جو عام آدمی کو فائدہ پہنچنا ہوتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو بڑے ہیوی کیس جاتے ہیں اور بڑے ہیوی وکلا ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں جی عمر کی جو حد مقرر ہے، جب انسان عام آدمی 60 سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ میں تو 65 سال تک چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کون سی مصیبت ہے؟ پھر انہوں نے 2-3 جج انٹیکٹ بھی کر لیے ہیں. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان پوری دنیا میں اپنی کوئی مثال قائم کرنا چاہتی ہے. جی اقبال صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی جو بھی کرائم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے اس کا منظریہ ہوتا ہے. منظریہ یعنی کہ موٹیو، انٹینشن کیا ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ٹوٹل بالکل غیر قانونی کام کر رہے ہیں. ان کو پہلے ہوش نہیں آیا تھا. اب جب کہ جو ان سے ہے نا سیاسی حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ان کو سیاست، ان کی گورنمنٹ کو اسٹرینتھ ملے اور سپریم کورٹ سے جو ان کو اسٹرینتھ ملے، ان کے اپنے پسندیدہ ججز آئیں، اس وجہ سے جو ان سے ہے نا یہ اسٹرینتھ بڑھا رہے ہیں. اس وجہ سے جو ان سے نا عمر زیادہ کر رہے ہیں تاکہ جو ان سے ہے نا ان کی جو پسندیدہ فیصلے وہاں سے حاصل کر سکے. یہ سارا اس کا منظریہ جو ہے اس لا کا پیچھے جو انہوں نے پاس کیا ہے یہ سارا کرائم کے 2-3 چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ججز کی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے. مثلا آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ریزرویشن دی، لیٹر لکھے اور پھر وہاں ان کے خلاف جعلی ڈگریوں کے 30 سال بعد جہانگیری صاحب کے، جسٹس جہانگیری کے خلاف جو حرکتیں ہو رہی ہیں، حکومت کر رہی ہے، اپنے عدلیہ کو خود تباہ و برباد کر رہی ہے. تو اس میں بھی انہوں نے اس حالات میں بھی پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہونے چاہیے. یہ سارا جو پیکج ہے اس کا ذرا بتائیے کہ ایک تو یہ پس منظر کیا ہے، اس کے کیا حکومت اس میں گین کرنا چاہتی ہے، نمبر 2 اختیارات ہیں یا نہیں؟ سر بڑی سمپل سی بات ہے، یہ حکومت عوامی حکومت نہیں ہے، یہ ایک جعلی حکومت ہے. فارم 47 کے تحت آئی ہوئی یہ حکومت، اور پھر اب یہ بساکھیاں ڈھونڈ رہی ہے اپنے بندے مختلف جگہوں کے اوپر سیٹ کر کے، ان کو انڈکٹ کر کے وہاں پہ پہنچا کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتی ہے تاکہ یہ حکومت کو دوام مل سکے، حکومت چل سکے. مسئلہ یہ ہے کہ سر جب آپ فراڈ کریں گے اور جب آپ فراڈ کی حکومت لائیں گے اور لوگوں کی امنگوں اور کر تو سکتے ہیں نا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طور پر یا جوائنٹ سیشن میں، دے ہیو دا رائٹ، وہ کر تو سکتے ہیں. لیکن سر کر تو سکتے ہیں، اس کا جو ہے نا ایک طریقہ ہے، ایک جو ہے نا سسٹم ہے. آپ دیکھیں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ نیچے جو ہے نا 20 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، ان کا کوئی پرسانہ حل نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ ضرورت ہے زیادہ ججز کی. میں یہاں پہ مثال دوں گا، انڈیا کو دیکھ لیں، ہم سے 5 بڑا ملک ہے اور وہاں پہ سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد جو ہے صرف 16 ہے. اور اب جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے ایڈ ہاک ججز بھی جو ان سے ہے نا جو کہ ریٹائرڈ ہوئے ججز ان کو بھی لے لیا، اور پھر بھی ان کی جو ان سے ہے نا وہ اسٹرینتھ پوری نہیں ہو رہی. منشا یہ نہیں ہے. 8 ججز نے جو فیصلہ کیا تھا، جو فیصلہ آ چکا مخصوص نشستوں کے اوپر اور پھر وہ بلے کے نشان چھیننے کے اوپر، ان کو اس کو انڈو کرنا ہے. ان کا مقصد ہی یہی ہے. یہ بات صاحب ایک تو بلک صاحب نے بتایا، اور دوسرا کیا اس کے پیچھے ججز کی تعداد بڑھانے میں انڈیا تو بھی زیادہ، یہ تو سوچ گورنمنٹ کی ہے نا، ظاہر وہ زیادہ سوچتے ہیں اور اسی بات پر لگے ہوئے ہیں. عوام کو ریلیف ملے نہ ملے، عوام کے لیے کوئی وہاں سوچ بچار ہو رہی ہے، وہ آپ کو پتہ کتنی کو ہو رہی ہے. عوام کو کوئی ریلیف دینا ہے، وہ بھی کتنی سوچ بچار ہو رہی ہے. اب یہ بھی ایک خیال کیا جاتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ ریفرنس بھیجتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ سٹیمپ لگاتا ہے. کیا اس کے پیچھے پس منظر یہ آپ کو دکھ رہا ہے، یا کوئی گورنمنٹ لوگوں کے مقدمات جلدی نپٹانے کے لیے بڑی پریشان ہے وہ کر رہی ہے؟ لوگوں کے لیے کوئی حکومت کبھی پریشان نہیں ہوئی. اگر لوگوں کے لیے پریشان ہونے والی حکومتیں ہوتی تو آج ہمارا عوام کا تھوڑا سا آواز آپ کم عوام کا یہ حال نہ ہوتا. آج نہ پاکستان کا یہ حال ہوتا نہ عوام کا یہ حال ہوتا. دراصل بات یہ ہے، میں شاید آپ سے پہلے ہی بات کر رہا تھا بیٹھا ہوا، کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں بیچارے گھاس کا ستیہ ناش ہو رہے ہیں. یہ ہاتھی ہیں، یہ سارے ہی ہاتھی ہیں. کام تو ان کے گیدڑوں سے بھی بدتر ہے. سارے ہاتھی ہیں. ہاتھی کچھ ہاتھی جو ہیں، پورس کے ہاتھی ہیں. کون سے ہیں یہ پورس کے ہاتھی نہیں ہیں، یہ سارے ہاتھی وہ ہیں، یہ اپنا پاگل ہاتھی ہیں سارے. ٹھیک ہے، اپنی پاور سیکر ہیں سارے. سارے کے مست ہاتھی ہیں.
मस्त आती हैं, और ये सारे बदमस्त आती हैं, बाद मस्त बद ये सही है। ये सारे बदमस्त आती हैं, और एक पीछे जाता है, दूसरा आ जाता है। हमारे ये सारी आपस में ना पावर ब्रोकर्स की आपस में लड़ाई है, अवाम का तो इसमें दखल चलो कौम ने उन्हें मुंतखब किया, जैसे भी 47-48, अब क्या है मौलाना कि फजल रहमान ने कहा ना कि हम 45 में आए, 47 में बैठे हैं, अब आपको इसी के साथ गुजारा करना है, ठीक है ना। जो ब्याह कर आ जाए वो फोहड़ है या वो सुगड़ है, अब आपको उसके साथ निबाह करना ही करना है। अब ये आपकी अपनी अकल पे मुनहसर है कि आप उस फोहड़ से काम लेते हैं या सुगड़ को फोहड़ बना देते हैं। नहीं, क्या हुकूमत के पस मंजर पेश नज़र ये नहीं है कि बलूचिस्तान जो है उसमें इस वक्त सिचुएशन क्या है, वो जितनी नज़र आ रही है उससे काफ़ी आगे है, नहीं, और गैर मुल्की ताकतें वहाँ इंटरवीन कर रही हैं। सर वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो इंडियन जो अपना आपके दुश्मन हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो आपके फिर हुकूमत स्वाय मुखालफों के इनको और कोई काम नहीं है। इनको क्या जी, इनको क्या, एक मखसूस तबका है जो आपस में लड़ रहा है। अवाम का नाम पाकिस्तान का पुरसान हाल है, कोई ना अवाम का पुरसान हाल है, बल्कि जो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, आप उनकी जड़ें, आप उनकी कमर में खंजर घोंप रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे तो आपका डिफेंस कौन करेगा? जब तक अवाम के पीछे कुव्वत ना हो, ताकत ना हो। नहीं, आज उन्होंने कहा ASPR के अहमद शरीफ साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने कहा 720 बिलियन रुपया नेशनल फाइनेंस कमीशन में उनको जाता है, और 520 जो है 520 वो बलूचिस्तान को जाता है। अब बताइए 520 जो टोटल बजट 720 है, 520 वो चला जाता है, यानी उनका तो थोड़ा ही हो गया ना। ये सारा खा जाते हैं। अगर बहुत स्कूल खुलें, आपके फैक्ट्रियां खुलें, खुशहाली हो, तो नाना दहशतगर्दी हो। यहीं पे आए ना, बात ये है पैसा जाता है किनके पास है। पिछले सालों में, पिछले कई वर्षों के अंदर कभी कोई सेक्रेटरी पकड़ा गया जिसके पास से अरबों रुपये निकले, कभी कोई सियासतदान पकड़ा गया जिसके पास से अरबों रुपये निकले। ज्यादातर जिन लोगों के पास जिनके जरिए से तकसीम होने होते हैं पैसे, वही जब गबन कर लेते हैं तो अवाम तक पहुंचता कौन है? अवाम तक पहुंचेगा तो अमन कायम होगा। अवाम तक पहुंचेगा, अवाम का उसाने वाला होगा ना कोई, उनकी कोई अपना सुनवाई होगी, उनके लिए कोई डेवलपमेंट के काम होंगे, उनके लिए कोई स्कूल बनेंगे, उनके लिए कोई। अच्छा, आपका कालम बहुत पढ़ा जाता है, तो मुझे बताइए ये जो वन लाइन जो मुझे आज अट्रैक्ट की है, आज ISPR ने कहा है कि हम किसी सियासी पार्टी के ना हाकिम हैं ना खिलाफ हैं। अब हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, ये छोड़ें, बाजवा भी कहते थे। लेकिन आज की जो खबर है इसके मतलब आप कोई नेक्स्ट कोई चेंज देख रहे हैं? क्योंकि अगर डिसोन करते हैं, जो परसेप्शन बिल्ड कर दी गई थी कि जो भी हम मर्जी करें, हमारे पीछे फौज है, हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, हालांकि ऐसा तो नहीं था, वो हुकूमत इस बात को सेट कर चुकी थी और वह मान चुके। क्या ये बयान जो है ये हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकता है? नहीं, परेशानी का बायस क्यों बनेगा? बात यह है कि ये चीज़ जो आप कह रहे हैं ना, असल में सबसे बड़ी फोर्स जो है इस वक्त इफेक्टिव, वो है सोशल मीडिया। जो परसेप्शन वो बनाता है उस पे लोग चल पड़ते हैं। लोग सोचते नहीं हैं कि इसके, क्योंकि अनऑथेंटिक, हम तो अखबारात में रहे हैं ना, हम तो कोई न्यूज़ पब्लिक करते ही नहीं थे, छपती नहीं थी कोई खबर या ऑन एयर जाती नहीं थी जब तक उसकी एडिटिंग नहीं होती थी, जब तक उसकी सेहत के बारे में बड़े रास्तों से गुजर के जाना पड़ता है। सब एडिटर खबर की सेहत जो थी ना, उसको पहले तस्दीक किया जाता था। लेकिन आज सबसे बड़ा मसला ये है कि आप तो खबर की बात कर रहे हैं, आप तो हिस्टोरिकल इवेंट्स देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके अंदर इतना घपला करके आप पेश करते हैं कि इतने मुगालते आ गए हैं कि उनको नहीं। आपसे मैं खबर लेना चाहता था, आप मेरा ख्याल एकेडमिक में आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जल्द से की इजाज़त देना, और फिर यह है कि इस वक्त जो परसेप्शन बिला वजह एस्टेब्लिश नहीं होती, हकायक उसमें होते हैं। अगर हकायक होते हैं तो लोग उसको ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये भले कम हो या ज़्यादा कर सकते हैं। जलसे की इजाज़त देना भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या जलसे की इजाज़त ना दें और ये र्यूमर निकल जाए कि जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, तो वो जो एक परसेप्शन बनता है, वो जो एक फिजा बनाई जाती है प्रोपेगेंडे के ज़रिए आपके ख़िलाफ़, उसका तोड़ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इजाज़त दे दें ताकि वो डिफ्यूज़ की जा सके सिचुएशन जो आप क्रिएट करना चाहते हैं।
اور جب ان ٹائم آپ کو ایک آئے گا لیٹر کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ کو ایمرجنسی ہے اور آپ کو کسی قسم کی خبریں مل گئی ہیں، کیونکہ دہشت گرد آپ کو ارد گرد موجود ہے نا، دہشت گردی کی وارداتیں تو ہو رہی ہیں، بھی دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ موت چاہتے ہیں. اگر آپ کو وہاں پہ کسی قسم کی دہشت گرد جلسہ کرنے والا گارنٹی کرے گا کہ اس سے دہشت گردی نہیں ہوگی، اس کے اندر موجود نہیں ہوں گے، جبکہ یہ طالبان کی فیور اپنا جماعت ہے جو اس وقت اپنا جلسہ کر رہی ہے. اچھا ملک صاحب، میں اس خبر کو آپ سے دینا چاہتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ کیا کسی سیاسی حکومت میں اتنی جان ہوتی ہے، اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ آئی جی پولیس بھی نہ بدل سکے 9 مئی کے واقعات بعد بھی پنجاب کا، چیف سیکرٹری بھی نہ بدلا جا سکے، سی سی پی بھی نہ بدلا جا سکے، پھر وزیر داخلہ بھی ان کا بن جائے، وہ ان کو پتا کہ ہم نے تو نہیں بنایا، مسلم لیگ نے تو کئی دفعہ کہہ چکی ہے، پھر سینیٹر بن جائے، یعنی آپ کا سابقہ جو چیئرمین سینٹ تھا وہ سینیٹر پھر بن جائے، اور وہاں کئی لوگ ایسے سینیٹر بن جائیں، فیصل وابڈا بن جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ نہ کوئی اس کی پارٹی نہ کوئی ووٹ دے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو انڈکٹ ہوئے تھے نا ملک صاحب. جی بالکل. آپ سے سوال ہے، یہ انڈکٹ ہوئے تھے، اب یہ کس نے انڈکٹ کیے تھے؟ یہ کوئی سربستہ راز بھی نہیں ہے. حکومت میں اتنی جان تھی کہ اس قسم کی ایک سیاسی پارٹی جو ان کے بقول اس ملک میں 180 سیٹیں لے چکی تھی، 45-47 کو چھوڑیں، عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو رہے، اتنی کلوز مانیٹرنگ کی جاتی ہے، تو پرسیپشن تو بلا وجہ نہیں تھی. اگر آج آئی ایس پی آر نے کہا ہے تو اس کو ہمیں اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. اقبال صاحب بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے انہوں نے، آپ دیکھیں جو لوگ، بڑا کلیئر ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا اس بارے میں کہ جو لوگ ہارے ہیں آپ ان کو جو ہے نا حکومت میں نہیں لا سکتے اور نہ ہی کہیں انڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں فیصلہ آباد سے جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ ہارے ہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو کہاں پہ اٹھا دیے. یہ جو خود جب یہ غیر قانونی کام کریں گے اور جب جو ان سے نا ایمانداری نہیں برتیں گے اور کوئی شفافیت نہیں ہوگی، کوئی گڈ گورننس نہیں ہوگی، ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، جب رول اور قانون کو یہ بریک کرتے جائیں گے تو پھر یہ ان کے پاس جو ہے نا وہ زمین نام کی اور وہ چیز رہ نہیں جاتی، ان کے اندر طاقت ہی نہیں وہ رہ جاتی. پھر کوئی اور آتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا آرڈر پاس کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا حکومت چلاتے ہیں. آئی جی بھی نہیں چینج کر سکتے، یہ آئی جی کیا، آئی جی سے بہت نیچے بھی جو ہے نا کچھ نہیں ہلا سکتے. کیوں کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ نوکر ہیں، یہ چاکر ہیں. یہ انہوں نے چاکری کر کے جو ہے نا حکومت لی، انہوں نے مانگ کے حکومت لی، انہوں جو ہے نا منت کر کے حکومت لی. یہ وہ عوام کی ووٹوں سے، اسٹرینتھ سے تو نہیں ہے، عوام کی طاقت سے تو نہیں ہے. عوام جو ہے نا آپ ایک طرفہ طور یہ تھوڑا سا میں ایک طرفہ طور پہ آپ یہ کرتے سنتے ہیں، میری بات مکمل یہ غلط بات ہے. نہیں، ایک طرفہ میں آپ کی بات نہیں بول رہا، یا ان کا نمائندہ یا موجود ہوتا نا، یا ان کا نمائندہ یا موجود ہوتا، آپ کی ایسی بات نہیں ہے سر. آپ یک طرفہ کی بات کرتے ہیں سر. جو ہے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ سارے فارم جو ہے نا 47 جن کے اوپر ہر جگہ پہ کٹنگ تھی انہوں نے اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹ کے اوپر. اس کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد جب ساری دنیا نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے، اس کے بعد ان فارم 47 کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹایا. مجھے بتائیں لاء میں تو یہ لکھا ہے کہ فارم 47 کے اوپر جو ہے نا ایک نقطہ بھی نہیں لگ سکتا. رکے ذرا رکیں، علی اصغر سے پوچھتے ہیں. علی اصغر، اس کا آپ جو آپ دیتے ہیں اس میں کون سی بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین تو ہوتا ہے، ان کی اپنی ہے کہ 45 47. ایک بات سنیں، یہاں پہ میں کوئی حکومت کا یا ان کا نمائندہ نہیں، میں صرف سیاسی عصبیت کا مظاہرہ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں میں بتا رہا ہوں سیاسی عصبیت کا مظاہرہ دیکھ رہا ہوں میں، کیونکہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں بڑے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے ہیں. اس میں ہر جگہ پہ وہ لوگ جن کو انہوں نے جتایا تھا وہ جیتے ہیں، وہ ہارے، اور جنہوں نے ہرایا گیا تھا وہ جیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، اور امن قائم کرنا تھا. دیکھیں بات یہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی بات اصل میں ہم حکومت کو الزام کرنا کس کو کرنا چاہیے؟ بات یہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے. اس وقت ہمیں سب سے پہلے سوچنا یہ چاہیے
کہ اجتماعی سوچ کیا جو ہے نا ہم مل کر کس طرح چل سکتے ہیں. نہیں آپ کے صاحب سے سوال کر لیتے ہیں. میں نے بتایا ایک منٹ آپ سے سوال کر لیتے ہیں نا, آپ سے کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو آپ کون کریں نا, بات سننا. مولانا فضل الرحمان کا جو کہا نا کہ 45 جانا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر غیر آئینی حکومت ایک سال انٹرم چلتی رہی ہے تو ایک سن لیں نا پہلے, سن لیں پہلے, وہ جو ہے وہ اور 2-4 مہینے چل جاتی. جب تک 45-47 کا فیصلہ نہیں ہوتا حکومت فریم نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ لڑائی ختم ہوتی. یہ عدالتوں کا کام تھا, عدالتوں نے کیا. دیکھیں جی یہ لڑائی جس نے جو نام آنے والا نا اس نے لڑائی ختم کرنی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا, جیسا مرضی رزلٹ لے آتے آپ, اس نے نہیں مانا تھا. آتے شارٹ بریک کے بعد اس نے نہیں مانا تھا. وہ ایک ہٹرم آدمی ہے, اس نے ملک کا بڑھایا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا خبریں ہیں. سر السلام علیکم. عبداللہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. سر یہ بتائیے کہ آج کی جو ISPR کی پریس کانفرنس ہے, جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو DG ISPR ہیں, انہوں نے جو کی ہے وہ کس چیز کا رد عمل ہے؟ آج ایک اچھا میرے نظر میں تو ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہے, کیونکہ جو اختر مینگل کے استعفے کے بعد جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی کہ معافی مجھ سے نہیں بلوچستان سے مانگو, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت DI خان اور لکی مروت سے لے کے بلوچستان تک حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے, اور طالبان علانیہ طور پر لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں بہت جب جنرل صاحب نے کہا کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے نہ اس کے حق میں ہے نہ کسی کے خلاف ہیں, کیا یہ کوئی چینج ہے یا اس کے اندر چھپی ہوئی کون سا راز ہے جو آپ ہمیں بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ ملک کے یہ حصے جو ہیں وہ بہت ٹربلڈ حصے ہیں. نو گو ایریا تو بالکل جیسے جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کہا کہ نو گو ایریا کوئی بھی نہیں ہے, ہر جگہ جایا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہر کوئی جا سکتا ہے؟ اگر جو پولیس ہے, FC ہے, افواج ہے, اگر اس کے کاروانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, 193 شہادتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس نہتے ہیں یا کوئی ہتھیار نہیں ہے یا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ تو پھر بات تو صحیح ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کسی حد تک. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ان میں ریئلٹی ہے. لیکن اس میں جو صوبائی اور وفاق کی حکومتیں ہیں, میرے خیال میں ان کا بہت کمزوری ہے. انہوں نے جو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی دیگر اداروں کی, CTD کی, پولیس کی, جو پولیس کے اندر بھی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے کہ ہائی ویز کی علیحدہ ہوتی ہے, نارمل علیحدہ ہوتی ہے, تو وہ اب نظر نہیں آتے جس طریقے سے افادیت ان کی ہونی چاہیے. اور مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے, ابھی جو ہے ہم جاتے ہیں اسی راستے سے جس کے اوپر ابھی یہ بہت اندھوناک واقعہ پیش آیا, تو موسیٰ خیل کا علاقہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پولیس شام کو نظر نہیں آتی. یہ ایک حقیقت ہے. اب آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں لیکن ریئلٹی یہی ہے. اب جنرل احمد شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اگر ہم مختلف پہلو دیکھ لیں تو ایک تو بلوچستان کے حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے بڑا اس کا تفصیلی, اور جو اس میں انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا انوالومنٹ, اور وہی جو میں نے ابھی اپنا کالم لکھا بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے, تو مور اور لیس اس میں تمام وہ باتیں جو ہیں وہ موجود تھیں. اب دوسری جانب جو ہے وہ اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر ہاتھ جب ڈالا گیا تھا اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تو بہت کچھ سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ لیکن یہ بھی ہے نا آج کی جو پریس کانفرنس میں 9 مئی کا واقعہ ذکر نہیں ہوا جو ریپیٹڈلی ISPR کرتی رہتی ہے, اور دوسرا جنرل صاحب نے 2 صفائیاں پیش کی. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت یہ کہنے کی نہیں تھی کیونکہ وہ عوام بھی دیکھ رہی ہے, لوگ باقاعدہ, یا تو لاہور سے کالا کھتائی روڈ پر قصور نہیں جایا جا سکتا, تو انہوں نے کہا جی کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. پھر انہوں نے بجٹ کی بات کی کہ جی بلوچستان کا بجٹ جو ہے وہ 750 بلین ہے اور 520 بلین فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. یہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا.
جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہٹ کے یا کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے عوام کے سوالوں کے جواب تو دینے ہیں۔ دیکھیں ایک تو فوج کے بجٹ کے حوالے سے بات کی گئی، فوج کا بجٹ ہے، لوگوں میں ایک مس پرسپشن ہے کہ جی وہ فوج اتنا بجٹ ہے، اس کا اتنا کھا جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ غلط باتیں ہیں، کیونکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور میں بڑا واضح اس کے اوپر ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ 18% جو ہے وہ افواج کو ملتا ہے، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس بھی شامل ہے۔ تو صرف آرمی کا جو بجٹ ہے وہ تو میرے خیال میں 12% کے قریب 18% ہے، 18%۔ ہاں نہیں 18 تو اوور آل ہے نا، میں نے آپ سے کہا کہ 18 ٹوٹل ہے سارا ہاں جی، افواج کا، اس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس بھی شامل ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ جی جی، تو اگر صرف فوج کا نکالا جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس سے بجٹ نہیں میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس کی جو لوگوں نے ستائش بھی کی ہے کہ کیونکہ ایک لفظ ISPR کا بہت زیادہ اس پر غور کیا جاتا ہے اور لکھنے میں اور پڑھنے میں بولنے میں، کہ کیا تھوڑی سی حکومت کو شٹ اپ کال دی گئی کہ اپنے کام سے کام رکھو، جو ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ بروٹل طریقے کے اسیسینیشن کریں، لوگوں کو مخالفوں کو پکڑیں، جلسوں کو اجازت نہ دیں اور یہ سارا سسٹم کو سبوٹاج کریں، ڈیلیور نہ کریں تو بدنام ہم ہو رہے ہیں، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا یا کوئی چینج آ رہی ہے؟ یہ ذرا بتائیے۔ نہیں چینج تو آئے گی، چینج تو میرے خیال میں نہ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں معاملات نہیں چل رہے۔ دیکھیں نا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ بھائی آپ جب PDM کی حکومت تھی آپ کے پاس تمام وسائل موجود تھے، آپ کے پاس ایک راجہ ریاض تھے اپوزیشن میں، آپ نے اس ٹائم پہ قانون سازی نہیں کی، اس کا مطلب ہے آپ لہت و لال سے کام لیتے رہے۔ اب جو 9 مئی کی بات اگر ہم کریں تو 9 مئی کا اس سے زیادہ میرے خیال میں وہ کیا بول سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے گھر کے آدمی کو، سابق DGI کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے اگر وہ کسی بھی چیز میں جرم میں ملوث پائے گئے، اور خاص طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد۔ دیکھیے ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کا ایک ISI کا دور تھا جہاں وہ مختلف لوگوں سے روابط رکھنے کے لیے مجاز تھے، اس کے بعد جب وہ کور کمانڈر بنے تو وہ مجاز نہیں تھے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ بطور کور کمانڈر پشاور کیا انہوں نے کوئی جو فوجی قوانین ہیں ان سے تجاوز کیا، اور پھر اسی طریقے سے دیکھنا یہ بھی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے کس کس کے ساتھ روابط رہے۔ تو بڑا نظر آ رہا ہے واضح کہ 9 مئی کے لوگوں کو جو ہے اگر جو ماسٹر پلانر ہے، لیٹ سے کہ ہم یہ ایزمپشن کر لیتے ہیں، یہ مفروضہ کر لیتے ہیں کہ جی فیض حمید صاحب نے ماسٹر پلاننگ کی، اگر فیض حمید صاحب نے ماسٹر پلاننگ کی تو جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، جنہوں نے عملاً اس کے اوپر جو ہے وہ کردار ادا کیا، ان کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، اچھا لاسٹ میں عبداللہ صاحب لاسٹ میں بتائیے، حکومت جو قانون سازی جوائنٹ سیشن میں کرنے جا رہی ہے اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ ججز کی تعداد، ان کی عمروں کو بڑھانا اور خاص طور پر کنٹمپٹ آف کورٹ کو ختم کرنا، یہ ساری چیزیں کیا کسی سیاسی پارٹی کے پر جب پابندی لگانی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سپریم کورٹ نے سٹیمپ لگانی ہوتی ہے ریفرنس دائر کرنے کے بعد، یہ ججز کی تعداد بڑھانے کے پیچھے یہ منصوبہ تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں جی ججز کی تعداد تو بڑھانی پڑے گی نا، ویسے بھی ججز کی تعداد تو ضرورت ہے بڑھانے کی، کیوں؟ کیا 58,000 کیس جو ہیں وہ پینڈنگ نہیں پڑے ہوئے؟ تو پہلے بھی تو 57,000 تھے نا، اب تو 60,580 کیس ہو گئے ہیں۔ ہاں وہ تو پہلے اب مزید بڑھتے جا رہے ہیں، تو مطلب ججز کی تعداد تو بڑھانی چاہیے، لیکن میرے خیال میں جوڈیشری کے بہت سارے معاملات نہیں، مسئلہ اتنا ہی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے کیسوں کا تعلق ہے یا سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعت کے اوپر تو پابندی لگنی چاہیے، کیوں؟ ماضی کے اندر اگر ایسی کوئی جماعت جس نے کوئی تقریب کاری میں حصہ لیا اس کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ میرا خیال ہے کہ PTI کو بھی بڑا واضح اپنا موقف لینا چاہیے، اور وہ لوگ بہتر یہ ہوگا جو کسی بھی غیر قانونی نہیں لگ تو سکتی ہے، یہ لگنی بھی چاہیے، یہ تو آپ کا موقف ہے، لیکن اگر مرضی کے جج ہمیں انڈکٹ کرتے ہیں، ان کو عمر بڑھاتے ہیں، اتنی کنٹراورسی کے باوجود بھی قاضی فاضی صاحب بڑا جمان رہتے ہیں، تو پھر اس کے سوالات اٹھیں گے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ رہیں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر وہ چلے جائیں گے، اور ان کے لیے جو ہے دنیا میں اور بہت سارے دروازے کھل سکتے ہیں جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ عبداللہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اور ڈراؤنا خواب دکھا دیا ہے۔ تو آج بات پہ پابندی لگانے کا کیوں کہہ رہے ہیں
ہم نے پاکستان میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگتے ہوئے بھی دیکھی. کیا اس طریقے سے سیاسی جماعت ختم ہو گئی؟ سیاسی جماعت کا ہمیشہ سے یاد رکھیں, سیاست میں پھر ہم بات کیوں نہیں آتے, بات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں نا, ہمیں اجتماعی طور پر سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر ایک کو. ہم اپنی اسی گرداب میں رہتے ہیں, عصبیت میں, اپنی سیاسی عصبیت میں رہتے ہیں. جب تک لوگ اپنی سیاسی میرا سوال اور ہے, نہیں بس ہم جماعت, میرا سوال یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی تھی, کسی جماعت این اے پی بن گئی, پھر آپ نے غدار قرار دیا مجیب الرحمان کو, پھر آپ نے پیپل پارٹی کا نشان چھینا, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایسے چلتے رہنا ہے؟ نہیں چلنا چاہیے نا. کبھی بھی آپ کا تجربہ یہ کامیاب نہیں ہوا, لیکن آپ بار بار یہ تجربہ عوام جو ہیں ان کی رائے جو ہے اس کو فوقیت دینی چاہیے. جب آپ نے عوام کی رائے آپ نے رائے کو قتل کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد اس کے نتائج بھی ہوتے. آپ نے ہو از ریسپانسبل. وجہ یہ ہے کہ جب ہماری عدالتیں اگر حکومت کسی پر پابندی لگاتی ہے اور اس میں اتنا مٹیریل نہیں ہوتا, محب وطن ہوتے ہیں. ولی خان کے سب کو ان کا واقعہ یاد ہے حیدرآباد جیل میں, تو انہوں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ پھر مجھے یہ کہاں سے لے کے آئیں گے, اور وہ لے کے آئے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب کیس چلا تو اس سے پہلے یہ قانون پاس کر دیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہ غیر ملکی کوئی وکیل پاکستان میں اس وقت تک وکالت نہیں کر سکتا کسی ملزم کی کہ 2 سال کی جہاں وہ اس کی پریکٹس نہ ہو, جس سے ولی خان کے لیے بنایا تھا. اور عین اتفاق مولوی مشتاق کے سامنے جب کلارک آیا, جب نصرت بھٹو صاحب لے کے آئی تو اس نے کہا کہ میڈم آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے خامد نے تو یہ بنایا تھا, بتائیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ یہ جو تجربے کر رہے ہیں نا سر, اور کرتے ہی آ رہے ہیں, اور عوام کی جو ہے نا وہ جان نہیں چھوڑ رہے. عوام کی طرف جو سیاست ہے فلاح کا نام, سیاست ہے انصاف کا نام. قرآن میں جو انسان اللہ نے بھی فرمایا ہے انصاف قائم کرو, عدل قائم کرو, سورۃ العمران میں. اور یہ اگر ان چیزوں سے ہٹیں گے تو یہ اسی طرح ہی تباہی آئے گی. آپ دیکھ لیں انگلینڈ, امریکہ, جتنے بھی بڑے بڑے کنٹریز ہیں, ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہ لوگ عاشق ہیں قانون کی. وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے. یہاں پہ تو قانون جو سے ہے نا دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. ناپید ہے یہاں پہ قانون. یہاں پہ جو ہے نا انصاف کہیں نا, انصاف ناپید ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں, قانون ناپید ہے, اور کیونکہ قانون کو ختم کر دیا جاتا ہے. دیکھیں نا 26,000 کرپشن کے 26,000 ارب کے کرپشن کے کیسز, اور پھر 16,000 ارب کے کرپشن کے کیسز. اور آپ نے کیا وکیل اچھا کر لو, جج کو خرید لو. یہ حکومت آئی, انہوں نے کہا جی قانون ہی ختم کرو. میں نے جانا حریت سے تو آپ سے مرسب سوال میں کر کے جواب لے کے آگے چلتا ہوں. آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو محترمہ انیلا صاحب ہیں غالباً, جسٹس انیلا, انہوں نے آئی جی پولیس کو جب بلایا تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیے عالیہ نیلم ہے جی, عالیہ نیلم, آپ بتائیے کہ اس وقت کتنے کیسز پراسیکیوشن میں ہیں, کتنے پریزنٹ کیے ہیں, کتنے ضمنیاں لکھی ہیں, کون سے فیصلے ہوئے. پتہ یہ لگا کہ 11,000 جو انویسٹیگیشن افسر ہیں وہ کیس دبا کے پھر رہے ہیں, اور اس 1.5 سال میں 46% کیسز, ٹوٹل کیسز کی 46% نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اور آپ بتائیے اگر کسی کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہو جائے اور اس میں ایک بندہ بھی اگر بے گناہ ہے ان کیسوں میں, تو اس کی تو باری نہیں آئے گی. اب اس کی ذمہ داری کیا کون لے گا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو آنریبل مس جو ہماری چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ, ان کا یہ بہت خوش آئند کا اقتدام ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب سیاستدان, جب حکومت جو انسی ہے نا, پولیس کو ہے نا صرف اپنے سیاسی مخالفین کی جو انسی ہے نا دبانے میں لگائی رکھے گی, تو پھر بیچارے یہ پولیس والے کیا کریں گے؟ روز جو ہے نا وہ صرف سیاسی مخالفین کے پیچھے پولیس پڑی ہوتی ہے, تو عام لوگوں کے جو انصاف مہیا کرنا ہے وہ تو پھر نوبت ہی نہیں ہے. علی اصغر صاحب یہ بتائیے ٹوٹل کیسز ایک طرف جو کتنے سالوں سے ہیں, اس 1.5 سال میں 46%, کی چھوٹی تعداد نہیں ہے. اچھا ایک بات سنیں, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کون کرتا ہے؟ آپ بتائیں. وکلا,
اپنے کلائنٹ کے اوپر آپ جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے. اپنے کلائنٹ نہیں سر نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس جج کون سا نا, نہیں غلط بات ہے, جج کے پاس اختیار ہے وہ ڈیٹ نہ دے. آپ ڈیٹ پہ ڈیٹ لیتے نہیں, آپ جج کے پاس اختیار ہے ڈیٹ نہ دے. جج نہیں دیتا, کیوں نہیں دیتا ڈیٹ؟ آپ اس کا گھراؤ کر لیتے ہیں. آپ نے عدالتوں کے توڑ دیے, آپ نے ججوں کو مارا ہے, آپ نے عدالتوں کو توڑا ہے. جج مارے نہیں تو عدالتیں توڑی, کیوں نہیں خام کھائی جو آپ کسی وکیل کہ جو کمزور اس کے اوپر چڑھائی کمزور, اس کے اوپر سے سارا کمزور ہے جی. آپ ججز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ججز کا اختیار ہے. آپ نے عدالتوں کے اندر ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر وکلا کی بحث کرنی ہے نا تو پھر وہ پروگرام رکھ لیں تو میں آپ کے ساتھ وکلا کی بحث سوال کر لوں. علی اصغر چلو مان لیا چند ایسے کے وکلا ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جج جو ہے اگر فیصلہ کرنا چاہے, آپ نے دیکھا بڑی میں بار بار دہرا چکا ہوں ان دنوں میں, آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب سے سنا سرکاری ملازمتیں کی, خود بھی جوڈیشل افسر ہیں, ایک ہوتی ہے انٹرم بیل, اگلی تاریخ کو یا وہ کینسل ہو جاتی ہے تو یا کنفرم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا پاکستانی عدالتوں میں یہ 1.5-2 سال میں سال انٹرم بیل چلتی رہی. 1.5-2 سالوں کی بات کرتے ہیں, 1.5-2 سالوں کی کیوں بات کرتے ہیں؟ ضروری کریں, یہ بڑے نہیں کرنی چاہیے. ایکسیڈنٹ صرف ان کی نہ بات کریں نا, ان کی بات نہیں ہے, ان کی نہیں. آپ کو نہیں پتا, میں سرکاری افسر بھی رہا ہوں. سنیں, آپ کو نہیں پتا, یہ وقت بتا تو آپ بیشک ایڈیٹر رہے ہیں. یہ قانون ہے کہ آپ ضمانت کنفرم کریں یا کینسل کریں. آپ لٹکائے رکھتے ہیں کہ نہ آدمی مرتا ہے نہ جیتا ہے, آپ کینسل کریں نا. بتائیے سر, میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, سر ایک چیز میں ایڈ کروں گا. سی پی سی میں دیکھ لیں, ایک سیکنڈ سر, میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. سی پی سی میں بڑا ختم ہو گیا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بیماری کا سب کو پتا ہے, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو دینا بھی سب کا حق ہے اور ڈٹے رہنا بھی ہر بندے کا حق ہے. پاکستان میں عدلیہ فیصلے کون سے کرتی ہے, وکلا کون سا پریشر کرتے ہیں, وکلا کے بھی کیسز بالکل زیر نظر ہیں. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ججز کو باقاعدہ عدالتوں میں مارا گیا. لیکن وہ بھی ہے کہ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ ججز بھی, ان میں اکثریت ایسے ججوں کی تھی جنہوں نے مخصوص وکلا کے پے رول کے اوپر ان کے حق میں فیصلے کیے, دوسرے وکلا کو نزدیک نہ دیے. پاکستان کا عدالتی نظام دنیا کا اس وقت ریٹنگ کے لحاظ سے آخری نمبروں کے اوپر ہے. اس پر جو ہے سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں یا کسی دنیا کے ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.